TV UK Talk Show, London Dialogue and Discourse, every Tuesday night 7 p.m. UK time. यूके टॉक शो में आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ के हवाले से। जब पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ का जिक्र होता है तो एक माइनॉरिटीज़ एथनिक लाइंस की हैं और दूसरी माइनॉरिटीज़ रिलीजियस लाइंस की हैं। आज यूके टॉक शो का मौजू है रिलीजियस लाइंस की माइनॉरिटीज़ का पाकिस्तान में जिस तरह परसिक्यूशन हो रहा है। और जब हम रिलीजियस लाइन की माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें भी दो बड़ी कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं जिनमें शियाज़ और अहमदीज़ सर फहरिस्त हैं, और दूसरी माइनॉरिटीज़ में क्रिश्चियंस, हिंदू और सिख सर फहरिस्त हैं जो मिज़रेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब मैं मिज़रेबल ज़िंदगी गुजारने की बात करता हूँ तो फिर हाल ही में कराची में जिस तरह प्रोटेस्ट हुए शिया बरादरी के ख़िलाफ़, हज़ारों बल्कि देखने वाले बताते हैं कि लाखों लोग इकट्ठे हुए ये नारा लगाते हुए, काफ़िर काफ़िर शिया काफ़िर। काफ़िर काफ़िर शिया काफ़िर कहने वालों ने ये नहीं सोचा कि जिनको वो काफ़िर भी समझते हैं वो भी एक महज़ब मुल्क में इक्वल सिटीज़न होते हैं। अगरचे मेरी ज़ाती राय के मुताबिक लफ्ज़ काफ़िर जो है वो पाकिस्तान जैसे माशरों में डिक्शनरी में भी नहीं होना चाहिए, चूँकि ये हेट्रेड को अपने अंदर समोता है। लेकिन बहरहाल जिनको ये काफ़िर समझते हैं उनका हाल तो अपनी जगह पे मिज़रेबल है। जो इनके अपने अंदर के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे शियाज़ का मैंने जिक्र किया, उनके साथ इनका किस तरह का रवैया है। एक और मुस्लिम कम्युनिटी जिनको पाकिस्तान की मेजॉरिटी मुसलमान ही नहीं मानती, बदकिस्मती से शिया भी इनको मुसलमान नहीं मानते, वो अहमदीज़ हैं। और अहमदीज़ की मसाजिद को मसाजिद नहीं समझा जाता। अगर अहमदीज़ आपको अस्सलाम अलैकुम कह दें और आपको पता हो कि ये अहमदी है तो आप उसके ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी का पर्चा दर्ज करा सकते हैं। किस कदर अफसोस की बात है, शर्म की बात है। ये तो अवामी सतह पर मामला है। अहमदियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि ये नॉन मुस्लिम है, यानी किसी मुल्क का आइन ये डिटरमिन करे कि आपका फेथ क्या है। इससे ज़्यादा शर्म की और दुख की बात क्या हो सकती है। मगर सूरत हाल वैसी ही है। पाकिस्तान में पासपोर्ट इशू करवाने के लिए हर पाकिस्तानी को एक हलफनामे पर, एक एफिडेविट पर साइन करने होते हैं जिस पर यह लिखा होता है कि मैं अहमदी या कादियानी या लाहौरी नहीं हूँ, और मैं इकरार करता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आखिरी नबी हैं, और मैं ये भी इकरार करता हूँ कि अहमदी कादियानी मुसलमान नहीं होते। ये है शर्मनाक सूरत हाल जो पाकिस्तान के फॉर्म्स पर लिखी हुई है पासपोर्ट लेने के लिए। इसके साथ साथ जो बुरा सलूक पाकिस्तान की नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ होता है वो तो इससे भी अबतर है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सूबा सिंध में अक्सरियती माइनॉरिटी हिंदूज़ के साथ गैर इंसानी सतह पर बुरा सलूक होता है। हिंदूज़ की बच्चियों को किडनैप कर लिया जाता है, रेप किया जाता है, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, और
پھر ان کی فورسفلی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور اس ساری کارروائی پر پاکستان کے پولیٹیشنز بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی سارے کے سارے انوالو ہیں، اور اس پہ شادیانے بجائے جاتے ہیں ان کی طرف سے کہ ہم نے کوئی بہت عظیم کام کر دیا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہندو مسلمان ہو جائیں گے تو ان کو روٹی پانی بھی ملے گا، ورنہ ان کی زندگیاں اجیرن رہیں گی۔ رحمۃ اللہ، ہم یہ ٹھٹھا میں ہیں، یہ سندھ کا علاقہ ہے، ادھر الحمدللہ یہ 87 خاندان ہیں، یہ ہندو لوگ ہیں، یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تعلیم بھی دیں، ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں، ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ کتنے خاندان ہیں ادھر؟ سر یہاں پہ جو ٹوٹل گھر بنے ہوئے نا 87 ہیں، 87 ہیں، اور 5000 تو ہو جائیں گے سارے کل بندے، چھوٹے بڑے سے 5000 سے تھوڑا چھوٹے بڑے ڈال کے سارے نا یہ 5000 لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے نا، یہ لوگ بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ان کے گھر وغیرہ ہیں، یہ ان کے اس طرح سارے گھر ہیں، تھوڑا سا رستہ یہ ادھر رہتے ہیں ٹھٹھا میں، اس طرح یہ پوری وہ ادھر اینڈ تک آخر تک نا یہ ان کی بستی ہے، یہ سب یہ ہندو ہیں اور یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو ادھر سے بھی یہ بھی سارے یہ بہت یہ 87 گھر ہیں اور ہزاروں میں لوگ ہیں نا، تو یہ اللہ میں دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا اگر یہ ہم ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، یہ نبیوں والا کام ہے، سب کی مدد ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز بھی سیکھیں گے، یہ ہمارے دین پہ بھی چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ہندو جب کبھی اس بات پر احتجاج کرتے ہیں تو کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ ایمنسٹی اور دیگر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے گروہوں کا اپنا ماننا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 1000 سے زائد ہندو بچیوں کو فورسفلی کنورٹ کیا جاتا ہے، ان کی میرجز ہوتی ہیں۔ یہ وہ رپورٹس ہیں جو رپورٹڈ ہیں، جو ان رپورٹڈ ہیں وہ وہاں کے ریسرچرز کے مطابق اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور جب ہندو اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو آج کے سوشل میڈیا پر ان کے دکھ کی پکار پوری دنیا تک جاتی ہے، اور پوری دنیا ان کی اس پکار سے رنجیدہ ہوتی ہے، مگر اگر کوئی رنجیدہ نہیں ہوتا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان اور مجموعی سماج۔ دیا مائے وٹی مائے انٹری داخل کرائی ہے، ایس ایچ او میرپور ایس پی ایس جی ایف آئی آر نٿا کਢن، اسان ظلم اسان نیاणी کي اغوا کयो ويا، 3 سال میں بھی اسان کي گھڻا جوابدار ہویا اغوا کرڻ وارا؟ 4 ڄڻا هيا سائين۔ اچھا، چھا نالا اٿن انهن جا؟ هڪڙي جو نالو سائين شکیل قوری جو، 3 ٻيا نام معلوم ہے، میں ڏسدم سڃاڻيندم سائين۔ اچھا، اسان جي گھر قضيو دلا ماني مامي جي ڊوني جي فوتگي ٿيل ہوئی، اسان تقريباً 1:30 بجے اسان ان کي دفنائے مطلب جلایا آياسي، جيڪي اسان ريتي رسم هيا، ۽ 2 بجے ماني فون سان ڳالهه ٿي آ، مان تان کي ریڪارڊنگ ٻڌائي سگھان ٿو، ڏيکاري سگھان ٿو۔ 4 بجے اسان کہیں سان ڳالهه ٿي تان جي؟ ماں چھوڪري سان ماني ڳالهه ٿي آ، سڀ چيو ماں تو جلدي هيڏي گھر اچ، میٽر جي ڪري ويٺا آياسي، سائين اسان ظلم ٿيا، اسان جي اف آئی آر نٿا ڪاٽين سائين، این سی آر انهن جي ماں این سی کٽائي آ۔ پاڪستان میں ہندن سان ظلم آ، پاڪستان میں ہندن سان ظلم آ، اسلام قبول پاکستان کے کرسچنز کا تو یہ معاملہ ہے کہ ان کو تو انتہائی ڈیروگیٹری لفظوں کے ساتھ، ٹائٹلز کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ نہ صرف یاد کیا جاتا ہے، وہ اسی سچویشن میں صبح و شام اپنے بتاتے ہیں، ان کے برتن الگ ہوتے ہیں، وہ چائے، پانی، کھانا پاکستان کی میجورٹی مسلمز کے برتن میں نہیں کھا پی سکتے۔ یہ ہے صورتحال۔
جبکہ پاکستان کے کرسچنز ہوں، پاکستان کے ہندو ہوں، انہوں نے پاکستان بنانے میں پاکستان کو ووٹ دیا تھا. تک احمدیوں نے پاکستان بنانے کے جو مسٹر جناح تھے وہ بھی شیعہ برادری سے تھے، اور اسی طرح سکھوں نے بھی پاکستان میں جو رہتے تھے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی. جو رہ سکے، جو پارٹیشن کے خون خرابے کا حصہ نہ بن سکے یا جو نہ بن پائے وہ بھی وہیں پر رہے. مگر آج یہ پانچوں بڑی ریلیجیس مسلم اینڈ نان مسلم جو کمیونٹیز ہیں یہ بری طرح پرسیکیوشن کا شکار ہیں. کرسچنز کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں، اور ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں بلاسفیمی کے کیسز کرسچنز کے خلاف خاص طور پر رجسٹر ہوتے ہیں. کئی واقعات اب تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ کرسچنز کو جیلوں میں ہی مار دیا جاتا ہے، ان کی بچیوں کو ہندوؤں کی بچیوں کی طرح پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، فورسفلی ریپ کیا جاتا ہے، کڈنیپ کر کے فورسفلی کنورٹ کیا جاتا ہے، اور فورسفلی ان کی شادیاں کی جاتی ہیں. یہ ہے صورتحال. پاکستان میں سکھ برادری کے حوالے سے پاکستان کی جو میجورٹی پنجابی کمیونٹی ہے وہ ایک اپنے بھائی چارے کی شکل دکھانے کی ہمیشہ سے کوشش کرتی ہے. اس کے پیچھے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دو بڑی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ سکھ برادری کو وہ اوپر سے پیار کا پیغام دیتے ہوئے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے خالصتانی جذبات کو ہوا دینا چاہیں گے، اور دوسرا یہ تاثر دیتے ہیں کہ چونکہ جو سکھ برادری خاص طور پر امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، ویسٹرن کنٹریز میں رہتی ہے، وہ اپنی سکھ جو خوبصورت ان کی گردوارے، خوبصورت ان کی جو اسپرچول جگہیں ہیں، ان کی یاترا کرنے کے لیے ملینز اینڈ ملینز ڈالرز خرچ کریں، اور پاکستان وہ رقم ہر سال آئے اور وہ پاکستان وہ رقم جاتی بھی ہے. صرف ان دو چیزوں کے لیے ان سے پیار کی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان میں جو سکھ برادری پارٹیشن کے وقت ایک اندازے کے مطابق 6% ہوا کرتی تھی، آج شاید 0.2% بھی نہیں رہی. اور ایک اور حقیقت ہم نے دیکھی کہ پاکستان میں سکھ بچیاں بھی جہاں کہیں زور چلتا ہے پاکستان کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کا، پاکستان کے پولیٹیشنز اور اسٹیبلشمنٹ کی بیک کے ساتھ، وہ ان بچیوں کو بھی فورسفلی کنورٹ کرتے ہیں، ان کی فورسفلی شادیاں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ننکانہ صاحب کے گرنتھی کی بیٹی کو بھی پچھلے مہینوں اغوا کر دیا گیا. ایک ہائی پروفائل سکھ پریس، سکھ گرنتھی کی بیٹی ننکانہ صاحب سے اغوا کی گئی اور اس کو فورسفلی کنورٹ کیا گیا. اس کا نام جگجیت کور تھا، اس کا نام عائشہ ہوا، اور اس کی شادی ایک مسلمان بچے کے ساتھ ہوئی. اس بچے کی فیملی نے ننکانہ صاحب کے گردوارہ کے اندر آ کے توڑ پھوڑ کی اور کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس بلڈنگ کو آگ لگا دیں گے، اس پر قبضہ کر لیں گے. شیم آن دیم ہو سیڈ دوز ورڈس. یہاں تک گئے، اور پھر اس کے بعد سکھ برادری پنجاب پاکستان کے گورنر سے ملی. اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تک پہنچے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی، سب نے ان کو دلاسا دیا. مگر بچی آج بھی واپس نہ ہوئی، بچی آج بھی اپنی جگجیت کور کے روپ میں واپس نہ جا سکی. وہ عائشہ ہی ہے. کچھ گنڈے رات کو ہمارے گھر پہ آئے، انہوں نے ہماری چھوٹی بہن کو گھسیٹ کے لے گئے اور ان کو زبردستی ٹارچر کر کے اسلام قبول کروایا. صبح میں ہم تھانے چلے گئے
اور ہم نے FIR کٹوایا, SHO کے پاس چلے گئے, DCO کے پاس, پر کسی نے ہمیں انصاف نہیں دلایا, کسی نے ہماری بات نہیں سنی. اس کے بعد جب ہم واپس گھر آئے تو کچھ دیر پہلے وہی لوگ دوبارہ آئے اور انہوں نے ہمیں دھمکی دی, اگر آپ لوگوں نے FIR واپس نہ لیا تو آپ لوگوں کو بھی مسلمان ہونا پڑے گا اگر آپ لوگوں نے یہاں رہنا ہے تو. میری PM عمران خان اور چیف جسٹس سے اپیل ہے, گزارش ہے کہ وہ ہمیں انصاف کرے, ہمارے ساتھ انصاف کرے, ہمیں تحفظ میں رکھے. جو ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہے ہمیں آگے بھی تحفظ میں رکھا جائے. تو یہ ہے صورتحال پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ جو بیت رہی ہے. اس حوالے سے میں بریک کے بعد لوں گا آج کے UK ٹاک شو میں UK کی ایک ایکسپرٹ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ شمع جنیجو کو, جو آپ کے ساتھ اس صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. میرے ساتھ اس وقت لندن سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں شمع جنیجو صاحبہ, جن کی گہری نظر ہے نہ صرف پاکستان پر بلکہ اس خطے پر اور اس طرح کے حساس موضوعات پر بھی. شمع ویلکم, ہم شکر گزار ہیں کہ آپ وقت دے رہی ہیں. بہت دکھ بھرا صورتحال کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑ رہا ہے. سال ہر سال سے ہم سن رہے ہیں شیعہ شیعہ کافر شیعہ, یہ نعرے پھر لگ رہے ہیں اور اس پر سوشل میڈیا پر بھی ایک طرح سے گھمسان کا رن ہے. ایک دوسرے کو برا بلا کہا جا رہا ہے, قتل کے فتوے دیے جا رہے ہیں. کیا صورتحال ہے؟ یہ کیٹاسٹروفی ہے, یہ کیٹاسٹروفی ہے. یہ ایسا والکینو ہے جس کو انہوں نے چنگاری لگا دی ہے. اب یہ ہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایرپٹ کب ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ آتش فشاں پھٹتے ہیں یا والکینو ایرپٹ ہوتا ہے تو پھر تباہی آتی ہے. اس کے بعد وہ پھر آس پاس جو بھی ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. آپ کراچی میں جو ریلی نکلی اس کی آپ نے تعداد دیکھی ہے لوگوں کی, میں حیران تھی. وہ کتنے لاکھوں میں لوگ تھے. کووڈ ہو, لاک ڈاؤن ہو, SOPs کدھر گئے, پولیس کہاں تھی, ہمارے دوسرے ادارے کہاں تھے, کس طرح سے ان کو اجازت ملی کہ اتنے سارے لاکھوں میں آپ لوگ جائیں. اور پھر اس کے بعد جو نعرے تھے, یعنی یقین کریں میں کانپ رہی ہوں یہاں پر بیٹھ کر, نوئنگ کہ میں سیف ہوں, مجھے کوئی امیڈیٹ ڈینجر نہیں ہے, میری فیملی کو کوئی ڈینجر نہیں ہے. اس کے باوجود میں, اور دوسری بات یہ کہ ہم سنی ہیں, ہم شیعہ بھی نہیں ہیں کہ میں ڈروں, لیکن اس کے باوجود جو میں نے نعرے سنے ہیں. آج میں نے ایک ویڈیو, کیونکہ اتنا یہ سینسٹیو موضوع ہے کہ یہاں پر آپ کوئی چیز شیئر کرتے ہوئے بھی کوئی 10 بار آپ سوچتے ہیں کہ کیا مجھے یہ چیز شیئر کرنی چاہیے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کیا وہاں پر تو جس طرح آپ غداری اور بلاسمی چنوں کی دال کی طرح آپ کیسے بٹ رہے ہیں اور لگ رہے ہیں چارجز, تو اس پر بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوں. میں تو خیر اتنی بہادر کبھی بھی نہیں تھی. تو میں نے آج ڈر کر صرف ایک کلپ شیئر کیا جس میں انہوں نے امیر یزید کے نعرے لگائے کہ امیر یزید زندہ باد. اب یہ اسلام کا کون سا فرقہ ہے جو کہ یزید کا پیروکار ہے؟ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ میں ایک سنی گھر میں پیدا ہونے کے بعد سندھ میں محرم ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ اس کی ویلیو تھی. سندھ میں یہ ہے کہ ایک بہت ہی عقیدت سے منایا جاتا ہے محرم کا, جو پورا عاشورہ ہوتا ہے 40ویں تک, سفر کے مہینے تک. ہم لوگ شادیاں نہیں کرتے, ہم لوگ کوئی پارٹیز نہیں کرتے سنی ہونے کے باوجود. کم از کم میرے ماں باپ نے اس طرح سے ہمیں تربیت دی, اور ان کے ماں باپ بھی اس طرح سے چلے کہ جی آپ نے کوئی شادی نہیں کرنی جب تک 40واں نہ ہو. تو اتنی اہل رسول کے ساتھ, آل بیت کے ساتھ اتنی عزت, تکریم, احترام. تو اور یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے ساتھ بھی نہیں, صحابہ کے ساتھ بھی, لیکن جس طرح سے گالیاں, جس طرح سے کافر
اور آج تو شیخ محسن نجفی نے جو کہ جامعہ الکوثر کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی کنسپائریسی کو ریویل کیا. انہوں نے کہا کہ آصف الوی پر تو ہم نے پابندی لگا رکھی تھی، اس کو تو گورنمنٹ کے ایک انہوں نے مشیر کا نام لیا پرائم منسٹر کے کہ اس نے ٹکٹ دے کر بلایا ہے باہر سے اور تقریر کروائی ہے اور لاہور سے زائرین بلوائے ہیں اور تاکہ وہ واہ واہ کریں، اور اس نے ایک اشتعال انگیز تقریر کی اور اس کو پھر فرار کروا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر ایک پلانٹیڈ چیز چل رہی ہے. اور کیوں یہ چل رہی ہے، اس کے کیا چاہتے ہیں؟ ایک تو ہم فیڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، ہماری اکنومی ڈوب چکی ہے، ہماری پولیٹیکل دیکھیں سچویشن کیا ہے، کووڈ نے کیا تباہی مچائی ہے، اس کے بعد بھی. اور کیا کیا چاہتے ہیں لوگ جو بھی اس کے پیچھے ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک تجسس ہے، حیرانگی ہے، شوق ہے کہ جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. کچھ اندازہ آپ کو ریسرچر، جرنلسٹ، لکھاری ہونے کے ناطے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ کچھ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یا دونوں ہیں؟ دیکھیے، اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹر دونوں ہوتے ہیں. جب اتنی بڑی ریلیز آپ نہیں، میں اور آپ کر سکتے ہیں، مسلم لیگ کر سکتی ہے، ایون پی ٹی آئی نہیں نکل سکتی. پرائم منسٹر جمع کر کے دکھائے، اتنے لوگ نہیں نکل سکتا. تو اسٹیٹ کے جو نان اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو ظاہر رول ہے. اور پہلے تو میں نے بھی یہی سوچا تھا دوسرے لوگوں کی طرح کہ ایک اشتعال انگیز تقریر ہوئی، اس کا جو ری ایکشن ہے وہ بہت زیادہ برا آیا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. حالانکہ میں اگر وہاں پر ہوتی اور اگر میں گورنمنٹ کے کسی فیکشن کا حصہ ہوتی تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جس طرح پاسٹ میں ہوا، کہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کبھی شیعہ سنی رفٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی نہیں ہوا آپس میں کلیش، لیکن ہمیشہ ان کو بٹھایا جاتا تھا نیگوسیشنز کے لیے. گورنمنٹ کا یا کوئی دوسرا ایک بڑا بیٹھ کر میڈیشن کرواتا تھا. اس بار میڈیشن نہیں ہوئی، اس بار پرووک کر رہے ہیں. پرووک کیوں کر رہے ہیں؟ اب ایز ریسرچر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بہت کچھ میں کہہ سکتی ہوں، لیکن وہی بات کہ زبان پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر اب سچویشن پاکستان میں ہو گئی. اور میرے تو خیر بھائی کو اٹھا کر لے گئے تھے 2 مہینے پہلے، تو میں تو بہت ڈر گئی ہوں. میں تو سب کو کہتی ہوں بھائی میں تو ڈر گئی، میں تو بہت زیادہ ڈر گئی ہوں. تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی اس کے بعد. لیکن بہرحال پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. اور کیوں، کس چیز سے یہ کر رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے جب اپوزیشن اتنی ویک ہے کہ ان کو اپنے زخم چاٹنے کی پڑی ہے اور وہ نیب سے اپنی بچاؤ کی پڑی ہے، تو کس سے ڈر رہے ہیں اور کس سے اتنا یہ کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن بہرحال پلانز ہوتے ہیں، ڈرٹی ٹیکٹکس ہوتی ہیں. پاکستان میں ہمیشہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نے سیکٹیرین کو اور ایتھنک رفٹ کو اور دوسرا ایک جو یہ رائٹ ونگ اور اسلام کو جس طرح سے انسٹرومنٹلائز کیا گیا ہے، وہ ایک بہت ہی افیکٹو ٹول رہا ہے کہ ایرپٹ ہوں جو فسادات ہیں. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو انہوں نے، آپ جب ایک بیٹھ کر وار میپ بناتے ہیں تو ہمیشہ آپ اس کی کیٹاسٹرافی اور اس کا جو رسک اسسمنٹ ہے، رسک اسسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. تو جس کسی نے بھی یہ پلان بنایا ہے، کیا اس نے رسک اسسمنٹ کی ہے کہ یہ اگر ایرپٹ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ آپ کا سنی گھرانے سے تعلق ہے. اتفاق سے میں بھی سنی گھرانے میں پلا بڑا ہوں اور میرا آج بھی سنی گھرانے سے ہی تعلق ہے. لیکن ہم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے، ہم دونوں جرنلسٹ ہونے کے ناطے اس بات پہ دکھی ہوتے ہیں، پڑتے ہیں. زیادہ میں بولتی ہوں شیعاز کے فیور میں. آپ میرا پورا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، شیعاز اتنا نہیں بولتے. میں نے اپنے بچوں کو آج تک، ایک تو وہ باہر رہے لیکن ان کو میں کہتی ہوں یو آر اونلی مسلم. بڑا تھوڑا سا کیونکہ وہ امیگریشن لائر ہے اور ہیومن رائٹس میں ہے، تو اس کے کافی مڈل ایسٹ سے آتے ہیں جو کلائنٹس ہیں، تو سب سے پہلے اسے یہ پوچھتے ہیں کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو. تو وہ پھر ان کو ایکسپلین کرتا ہے کہ میری ماں نے نہیں بتایا. تو میں نے کہا بیٹا سندھ میں مومن کی ایک اصطلاح ہے، میرے ابو خود کو مومن کہتے تھے میں مومن ہوں.
تو مومن وہ ہوتا ہے جو ہوتا وہ سنی ہے لیکن محرم میں وہ پہلی صف میں ہوتا ہے ماتم کرنے والوں میں. اور اور مومن تو ہمارے یہ وہ شخص بھی ہوتا ہے نا جو ہر ایک کے، چاہے مسلمز ہوں نان مسلمز ہوں، ان کی رائٹس کی بات کرے. مومن تو یہ شخص ہوا نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اسی لیے یہ بات کر رہا تھا کہ جیسے مجھے کینیڈا رہتے ہوئے یورپ سفر کرنے کے دوران اور آپ یو کے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک محسوس ہوتا ہے جب کوئی یہ سوال پوچھتا ہے کہ بھئی احمدیوں کے ساتھ پرسیکیوشن کیوں ہوتی ہے، کیوں ان کی مسجد کو مسجد نہیں مانا جاتا. یہاں پہ وہ انگلینڈ والے کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں مسجد، ہم تو کہتے ہیں مسجد ہے، آپ جانے، آپ کا ایمان جانے اور خدا جانے. تو احمدیوں کے ساتھ بھی آپ دیکھیے ایک لمبا پرسیکیوشن کا سلسلہ ہے. ان کو کس طرح نان مسلم پاکستان کا کانسٹیٹیوشن قرار دیتا ہے. تو کیا آپ کو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے کیا جب اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے تو کیا سوچ آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے میری بیٹی نے بہت پریشان ہوئی تھی. ہمارے پاسپورٹس رینیو ہو رہے تھے پچھلے سال، تو ہمیں ایک ایفیڈیوٹ سائن کرنا تھا. اس میں یہ تھا کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں احمدی نہیں ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمدی کافر ہے. اب میں نے تو سائن کر دیا. میں نے آپ کو کہا کہ میں تو ڈرپوک کی جو پہلی صف ہوتی ہے میں وہاں پر ہوتی ہوں. مجھے اپنا پاسپورٹ چاہیے تھا، میرے پاس کوئی دوسری نیشنلٹی نہیں ہے. میں نے تو دیکھا اور اس کے بعد چپ کر کے سائن کر دیا. میری بیٹی نے شور مچایا. وہ بچی یہاں پر ظاہر برٹش بچی ہے، یہاں پر وہ پلی بڑی ہے، اس کے وہ پولیٹیکل ایک اس کی اویئرنیس ہے. اس نے کہا کہ میں کون ہوتی ہوں کسی کو کافر کہنے والی. تو میں نے اسے کہا تم نے پاسپورٹ بچی اپنا رینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کہتی ہے کہ نہیں، میں آئی کانٹ سائن آن اٹ. لیکن پھر اس کو پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا اور مجبوراً اس کو سائن کرنا پڑا اس پر. تو یہ تو ہمیں ایک اسٹیٹ کا پریشر ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کہیں کہ میں نہیں ہوں. اب بات آتی ہے غیر مسلم کی. آئین پاکستان کہتا ہے کہ احمدی غیر مسلم ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہو گئے. لیکن آئین پاکستان یہ کہاں کہتا ہے کہ آپ ان کو نوکری نہ دیں؟ آئین پاکستان یہ کہاں کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں؟ اس آئین میں تو نہیں لکھا کہ احمدی کافر ہے. تو پھر کیوں ان کی پرسیکیوشن ہوتی، کیوں ان کی قبریں جلائی جاتی ہیں؟ میں دیکھتی ہوں ان کی قبریں نکال کر جلاتے ہیں مردے. نوکریاں نہیں ملتی. ہمارے آرمی چیف معزز جو ہیں ان پر یہ لگا کہ وہ قادیانی ہے، ان کے بارے میں کتنی مہم چلائی گئی. قادیانی کیا ہے؟ مطلب وہ کیا ایلین ہے؟ کیا ہے وہ؟ کیوں اس طرح ڈاکٹر اب ہمارے پاکستان میں ایک نوبل پرائز ملا ملالہ سے پہلے، وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو تھا. وہ کبھی پاکستان میں رہ نہیں سکے کیونکہ وہ قادیانی احمدی تھے. تو یہ تو المیاں جی میاں آصف تھے جو بہت بڑے اکنامسٹ تھے. عمران نے کہا اچھا اب میں بڑی بری کرٹک ہوں پی ٹی آئی کی، لیکن میں نے اوور ویلمنگلی سپورٹ کیا ان کو. میں نے کہا آپ بلائیں. فواد کو کہا، دوسرے جتنے منسٹرز تھے ان کو میں نے کہا آپ بلائیں عاطف کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ہم ان کے ساتھ تھے اور مدعی بھاگ گئے. وہ ہم تو ساتھ تھے، ہم تو گواہ، وہی بات کے گواہ بہت چست تھے. ہم لوگ ان کے ساتھ تھے. بات جب پاکستان کی آتی ہے اور پاکستان کی بیٹرمنٹ کی آتی ہے تو آپ کے عقائد آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جاتے ہیں یا وہ کریمیٹ ہوتے ہیں، یا یعنی جس طرح کی آپ کی تدفین ہو آپ کے مذہبی عقائد کی، وہ وہاں پر ہوتی ہے. مذہب آپ کا ایک پرسنل معاملہ ہے. اسٹیٹ میں جب آپ مذہب لاتے ہیں تو دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. یہ بات میں ایز پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ کے طور پر ہم نے سب سے پہلے پڑھی کہ اسٹیٹ اور ریلیجن ساتھ نہیں چل سکتے. جہاں پر اگر وہ ساتھ چلتے ہیں جس طرح سعودیہ میں ہے تو مکمل شریعہ لاز آپ کریں. اگر آپ شریعہ لاز نہیں کرتے اور آپ نے دوسرے لاز بھی رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو ایک مہذب دنیا کا پارٹ بننا پڑے گا. آپ جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی پرسیکیوشن پر بھی جو آپ پر الزام لگتے ہیں کہ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں اس پر بات کرنی پڑے گی. تو یہ چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں. آسیہ بی بی کا معاملہ تھا، کتنا مصیبتوں سے جا کر اس بیچاری کو جان چھوٹی اور وہ باہر گئی. ابھی بھی دیکھیں بلاسمی کیسز کس طرح سے وہاں پر یہی بات کہ ڈر لگتا ہے. میں تو آج بھی آپ کے پروگرام میں آتے ہوئے بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی بھولا بھٹکا کوئی جملہ ایسے ہی غلطی سے نہ نکل جائے، کوئی کیس نہ بن جائے. ویسے ہی ہمارے دروازے بند پڑے ہیں پاکستان جانے کے لیے. کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ
यूके में रहते हुए आपको ये फियर होता है? बिल्कुल, यूके में पाकिस्तान से ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। मैं यहाँ पर भी जब इनकी गवर्नमेंट के लोगों से मिलती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप इस्लामोफोबिया पर तो बड़े बात करते हैं, लेकिन जो इस्लामिस्ट हमें निशाना बनाते हैं और हमें हैरास करते हैं या जो टारगेटिंग होती है यहाँ पर, उस पर आप क्यों नहीं कहते कुछ? उनको भी तो आप प्रोटेक्ट करें। मैं तो खैर खुद विक्टिम थी इस चीज की कि मुझे लेस्टर में बाकायदा एक ग्रोह था लोगों का, और वो मुझे कहता था दुपट्टा पहने सर पर क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, और मैंने बड़ी चीखें मारी उस पर कि मेरी मर्जी में दुपट्टा पहनूं या ना पहनूं। मैं तो पहनती हूँ दुपट्टा जब नमाज पढ़ती हूँ, स्कार्फ भी मैं बाहर निकलती हूँ तो पहनती हूँ, मौसम की वजह से टोपी भी होती है सर पर, लेकिन मैं किसी के कहने पर क्यों पहनूं दुपट्टा? ये मेरी चॉइस है ना कि मेरी जब मर्जी आए तो मैं पहनूंगी सर पर, नहीं आएगी तो नहीं पहनूंगी। लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर या एक राह चलता आदमी, क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई है और उसने मुझे भूले से उर्दू में बात करते देख लिया, तो वो मुझे हैरास कर रहा है और मेरी गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही यहाँ पर भी, यूके में होकर भी। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। एक तो सूरत हाल ये है कि ख़ुद जो इस्लाम के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं उनका कितना मुश्किल हो चुका हुआ है पाकिस्तान में रहना, ज़िंदगी बसर करना। मुझे मोहतरमा आसमा जहांगीर का एक जुमला याद आता है। उन्होंने कहीं कहा था, बल्कि यहाँ हमारे कनाडा में आके कहा था एक तकरीब में, उन्होंने कहा था कि मुझे हैरत है कि पाकिस्तान में अहमदी किस तरह ज़िंदा जी लेते हैं। बहरहाल ये तो सूरत हाल वो है। शमा, आपका ताल्लुक सूफ़ियों की धरती सिंध से है, आप एक प्राउड सिंधी हैं। उसी धरती में मिलियंस एंड मिलियंस हिंदुओं ने फ़ैसला किया पार्टीशन के वक्त कि हम इसी मुल्क का हिस्सा रहेंगे, और अब उनकी बड़ी तादाद बेयारो मददगार होकर निकल चुकी है। आप ख़वातीन के हकूक़ के सिलसिले में, ऑनर किलिंग के सिलसिले में भी बहुत काम करती हैं। वहाँ पे जो इंटरनेशनल इदारे हैं, एमनेस्टी समेत सब की रिपोर्ट है कि दिन में 3 बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है इस्लाम में, उनकी फोर्स मैरिज होती हैं। ये रिपोर्टेड केसेस हैं हर रोज़ के, 1000 केसेस हैं साल के। तो बताइए क्या सूरत हाल है? देखिए, मैंने तो मेरी सीवी में लिखा हुआ है कि मैं खुद को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से पहले, मैं जब एक्टिविस्ट के नाम पर अगर अपना इंट्रो देती हूँ तो वो सबसे पहले मैं ये रखती हूँ कि मैं बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हूँ जो कि फोर्स्ड कन्वर्जन हिंदू बच्चियों की होती है सिंध में, कि उनको पहली बात ये कि वही बात कि इस्लाम में जो भी आना चाहता है, एक बात दायरा कार है कि आपको बालिग होना ज़रूरी है। एक बच्ची अगर माइनर है, 10 साल की है, 12 साल की है, उसको आप उठाकर लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद आप उसका निकाह करते हैं, उस बच्ची का रेप होता रहता है और फिर उसको मार कूट कर उसको लाते हैं। वहां पर आकर वो बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे जबरदस्ती उठाकर गए। सक्खर में जो अभी ये वाकया हुआ था कुछ 6 महीने पहले, मैं उस बच्ची का नाम भूल रही हूँ अभी, वो बच्ची, उसने कोर्ट में आकर कहा कि मुझे जबरदस्ती उठाया, मुझे जबरदस्ती मुसलमान किया, उन्होंने मेरा निकाह जबरदस्ती किया, मेरा कॉन्सेंट नहीं था, माइनर बच्ची कह रही है, और मेरा रेप किया, लेकिन मुझे खुदा के लिए मेरे माँ बाप के साथ जाने दें। जज ने नहीं भेजा उसे, क्योंकि जज को प्रेशर था मैं बाहर निकलूंगा तो वो जो मौलवी खड़े हुए थे वो उसे जीने नहीं देंगे। डर के मारे जज ने उसे दारुल अमान में भेज दिया। दारुल अमान में वो बच्ची अभी तक अपने माँ बाप के पीछे पास नहीं गई। उस केस का मैंने फॉलो अप भी नहीं किया क्योंकि मुझे अपनी पड़ गई हुई थी कि कोविड हुआ, और दूसरी बात ये कि रिसर्च मेरी जो पीएचडी का मैं थीसिस कंप्लीट कर रही थी तो मैं फिर फॉलो अप नहीं कर सकी। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी लास्ट इत्तलात थी वो बच्ची दारुल अमान में थी एंड कोर्ट वुडंट अलो हर टू गो बैक टू हर पेरेंट्स। तो ये तो सिचुएशन है वहाँ पर। आप रोज़ाना की या जो भी बात, वहाँ पर हिंदू बच्चियाँ पहले हमारे ज़माने में जब हम होते थे तो वो मेडिकल कॉलेजेस में भी आती थी, और ये अब नहीं भेज रहे हैं। वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं उनको कॉलेज भी नहीं भेजते, मर मर कर छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल भेजते हैं, वो स्कूल से निकल जाती हैं। स्पेशली
जो अपर सिंध है, घोटकी और मीरपुर माथेलो, और वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। थर में तो चलें फिर भी थोड़ा बहुत उनको सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहरहाल यह है कि वहाँ पर इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन मियाँ मिट्ठू और ये सक्खर में और जो जितना वहाँ पर एक बाकायदा एक बैठा हुआ है ग्रोह जो कि बच्चियां अगवा करते हैं, उनके रेप करते हैं और फिर उनका वो करते हैं, किसी की जुर्रत नहीं होती पाकिस्तान में। हम अभी मोटरवे पर हुआ है, हम सब कह रहे हैं कि करें इनको फांसी दें सरेआम। इस बात की मुझे भी बड़ी मुझ पर तनकीद हुई, लेकिन मैं भी इसके हक में हूँ कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए जो पीडोफाइल्स हैं उन पर, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं होगा, यूक्रेन में है, इंडोनेशिया में है कि वहाँ पर पीडोफाइल्स की डेथ पेनल्टी है, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान, होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो छोटी बच्चियां, हिंदू बच्चियां जो अगवा होती हैं, क्या वो माइनर नहीं है? क्या उनका रेप करने वाले पीडोफाइल नहीं है? उनके लिए कोई क्यों नहीं बोलता? क्या वो उनकी वही बात कि क्या उनकी ह्यूमन राइट्स नहीं? आपने बात की कि अभी जो मोटरवे पे अफसोसनाक वाक़या हुआ उस पे तो पूरी कौम एक ज़ुबान हो गई कि उसको कड़ी सज़ा दी जाए, देनी चाहिए। लेकिन ये जो सिंध में रिपोर्टेड केसेस हैं ऑन एन एवरेज बेस 3 एवरी डे, क्रिश्चियन औरतों की बेचारियों के ये तो रिपोर्टेड केस हम तक आते हैं ना, जो मुझे इत्तलात मिलती हैं वहां पर पुलिस वाले बताते हैं कि जी हुआ रेप, रिपोर्ट नहीं हुआ। वो बेचारी गरीब की थी, मजदूर की औरत को उठाकर ले गए, भट्टे के मालकान उठाकर ले गए, या वहां पर जो ठेकेदार थे वो उठाकर ले गए, उन्होंने रेप किया और छोड़ दिया, या मारा पीटा उसके बाद छोड़ दिया। पाकिस्तान में अगर आप स्टडी करें ताहिर साहब, वहां पर आप दंग रह जाएंगे कि वहां पर 90% केसेस मेरी राय के मुताबिक रिपोर्ट ही नहीं होते रेप के। सिर्फ वो केसेस रिपोर्ट होते हैं जहां पर इतना तशद्दुद हो चुका होता है कि लड़की का पड़ोस सबको पता चल जाता है, फिर फैमिली के पास कोई चारा नहीं होता, या उसको कहीं पर सड़क पर फेंक जाते हैं, तो फिर पुलिस पहले पहुंचती है और तब जाकर वो होती है रिपोर्ट कि यानी यह कि रेप हुआ है। क्योंकि इतना हमने इसको जो कहते हैं इज्जत लूट ली। इज्जत लूट ली का क्या मतलब है? क्या मर्द का रेप नहीं होता? क्या लड़कों का रेप नहीं होता मस्जिदों में और मदरसों में? तो उनकी इज्जत क्या, उनकी इज्जत रह जाती है, औरत की कैसे लुटती है? ये तो वायलेंस है, एक जिस्मानी तशद्दुद है, और वो इसलिए शिकार होती है कि वो फिजिकली वीक है, या 4-5 बंदे मिलकर बेचारी को एक वायलेंस का निशाना बनाते हैं, तो उसमें इज्जत लुटने वाली तो ये चीज ही, मुझे तो ये है कि ये पूरा एक सोशल कैंपेन इस चीज पर होनी चाहिए कि हमने ये जुमला अपनी डिक्शनरी से सिविल सोसाइटी को भी और पूरे प्रेस को भी हटा देना चाहिए कि इज्जत लूट ली गई। नहीं, ये जुमला नहीं होना चाहिए। इज्जत नहीं जाती अगर किसी बच्ची के साथ दरिंदगी होती है तो। देखिए, आपने जिक्र किया क्रिश्चियन बच्चियों का भी, तो क्रिश्चियन बच्चियां भी इसी जुल्म सितम से गुजरती हैं। सिर्फ इस रेप के जुल्म सितम से या कन्वर्जन या फोर्स मैरिजेस ही नहीं, क्रिश्चियंस की जो हालत है शुरू दिन से अब तक, जो पाकिस्तान में उनकी बस्तियां जला दी जाती हैं, उनको ब्लास्फेमी के केसेस में फंसा दिया जाता है। तो पहले कहते हैं चूड़ा है, सबसे पहले कहते हैं चूड़ा है, यानी इट्स सोशल फैब्रिक में ही उस बेचारे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्योंकि पुलिस में थे मेरे हस्बैंड, तो हमारे जो मुलाजमीन थे, तो वहां पर अजीब किस्म का, मैंने उस पर भी लिखा है, कॉलम्स भी लिखे हैं, शायद आपके प्रोग्राम्स में भी या कहीं सोशल मीडिया पर भी कहा है कि क्यों कुछ मखसूस नौकरियां खाकरूब की या भंगियों की या स्वीपर्स की, जो उस पर लिखा होता है कि उसका क्रिश्चियन या हिंदू को दी जाएगी ओनली, मुस्लिम को नहीं दी जाएगी, क्योंकि मुस्लिम शायद बहुत ज्यादा पाक है उस चीज के। हालांकि यहाँ पर तो जेनिटर मुस्लिम्स भी होते हैं, यहाँ पर तो बिला तफरीक हमारे में देखती हूँ काफी मुझे नजर आते हैं टेस्को में या और जगहों पर, बड़े शौक से वो कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में पहली बात ये कि एक क्लास की हमारी वही बात के नोइंगली और अननोइंगली एक क्लास की डिस्क्रिमिनेशन हमारी गवर्नमेंट ने की है कि ये वाली जो नौकरी है ये इतनी घटिया नौकरी है कि ये क्रिश्चियन करेगा और हिंदू करेगा। उसके बाद अगर वो करेगा तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, उसको चूड़ा कहा जाएगा, उसको भंगी कहा जाएगा। हमारा जो स्टाफ होता था, मैं उसको स्टाफ कहती थी, वो मेरा यानी आप उसको पीए समझ लें या ये,
وہ لڑکا جو تھا وہ کرسچن تھا, اس کے ساتھ کوئی چائے کا کپ نہیں پیتا تھا, اس کو کچن میں گھسنے نہیں دیتے. میں سب سے پہلے تو اس کو میں کہتی تھی میرے لیے شمو چائے بناؤ, اپنے لیے بھی بناؤ اور یہ جتنا اسٹاف ہے ان کو پلاؤ. تو وہ کہتے تھے یہ تو حرام ہو گئی. تو میں پھر کہتی تھی پھر گھر سے ان کو کہو کہ کسی کے لیے بھی چائے نہیں جائے گی, اگر انہوں نے پینی ہے تو تمہارے ہاتھ سے پیئیں گے, ادروائز کوئی نہیں پیے, جا کر باہر جا کر ہوٹل سے پیئیں. اور ایونچولی مطلب یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ غریب لوگ تھے سارے اسٹاف والے بھی, تو وہ پھر چاروں نہ چار کہتے تھے, لیکن کہتے تھے باجی ہمیں حرام کھلاتی. تو یہ تو وہاں پر تھا, لیکن جتنا میں کر سکی وہاں پر اس چیز کو روکنے کے لیے, ایک انڈیویجول بھی اگر کرتا ہے تو ایک آپ کا تھوڑا سا افیکٹ جاتا ہے اور دوسرے لوگ پھر اس کے ساتھ کھانا پینا شروع کرتے ہیں یا میل جول شروع کرتے ہیں. تو وہ آپ ایک یعنی ہے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت بھی اگر وہ پھیلتا جائے, 2 لوگ بھی اڈاپٹ کریں تو وہ پھر چیز ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جرنلی وہاں پر جو ہے وہ اتنا ڈسکریمنیشن ہے, اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ارطغرل ایک بہت مشہور سیریل ہے, اس کا میں نے بھی ویٹ کیا کہ چلیں جی میں بھی دیکھتی ہوں کہ آخر میں کیا ہے, پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو پاکستانی کرسچنز جو کمیونٹی کا جو اس میں اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہمیں ہیدن انہوں نے کیوں کہا ہے, ہم تو اہل کتاب ہیں, تو ہم کافر تو نہیں ہیں, انہوں نے ہمیں ہیدن کیوں کیا, ہمارے گلے کیوں کاٹ رہے ہیں, ہماری جو بے حرمتی کیوں کر رہے ہیں چرچز کی, اور یہ تو بہت زیادہ تکلیف میں تھے. اور پھر وہی چیز جب آپ ویسے ہی آپ کی اتنی ریڈیکل سوسائٹی ہے اور پھر آپ اس پر اتنے چیزیں دکھاتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو, تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس کا پھر کانسیکوینسز کیا ہوں گے. بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ پرسیکیوشن ریلیجیس مائنورٹیز کی ہر لیول پہ ہو رہی ہے. دکھانے کو ہم نے کرتارپور بھی کھول دیا اور کہا کہ ہم صرف اور صرف شاید اپنے سکھ پنجابی بہن بھائیوں سے ہی واسطہ رکھیں گے, مگر ننکانہ صاحب کے گرنتھی کی یعنی پریس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا. اسے فورسفلی, اس کا جگجیت کور نام تھا, پچھلے چند مہینے پہلے اس کا نام تبدیل ہو کے عائشہ کر دیا گیا, شادی کر دی گئی, اور کیس آپ ہی کے برطانیہ کے سابق شہری محمد سرور کے پاس پہنچا جو گورنر پنجاب ہیں اس وقت وہاں پہ, اور ان سے کہا گیا کہ بھئی بچی کو واپس دلائیں. تو وہ جو بھائی چارہ دکھاوے کا بھی ہم وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے دکھایا وہ بھی کام نہیں ہوا. تو کیا آپ کو سکھوں کی تعداد 6% ہوا کرتی تھی پارٹیشن کے وقت, اب وہ 0.3% بھی نہیں رہی, تو کیا صورتحال آپ کو ہر لیول پہ نظر آتی ہے؟ دیکھیے کرتارپور کا جو اتنا ہوا وہ ہماری محبت نہیں تھی کرتارپور والوں سے, انہوں نے پیسہ دیا تھا ہمیں. صرف برطانیہ سے 500 ملین پاؤنڈ آیا ہے, 500 ملین پاؤنڈ. امیجن اس میں جس طرح سے انہوں نے پلاسٹر آف پیرس کے اوپر سے اور وہ فائبر گلاس کے وہ اوڑھ رہے تھے, ان کے جو اوپر سے گنبد لگائے تھے. تو یہاں پر میں بھی کچھ سکھ میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن لارڈ بھی ہیں, ہاؤس آف پارلیمنٹ میں بھی ہیں, کامن میں بھی ہیں. تو میرے جب ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور مجھ سے پوچھتے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ جب آپ پیسے دے رہے تھے تو کیا آپ نے اسکروٹنی کی تھی کہ آپ کا پیسہ کدھر جا رہا ہے. تو سکھ پاکستان میں ایک بات ہے کہ ایک پریویلیجڈ کمیونٹی ہے, اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے اس لیے ان کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے پیسوں کی وجہ سے. لیکن جب بات آتی ہے وہی بات کہ دین اسلام میں کنورٹ کرنے کی, تو پھر آپ بتا رہے ہیں کہ کیس کا کیا ہوا, اور اس کا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ان کو انصاف مل سکے گا اس معاملے میں. پہلے کسی کو ملا ہے, کسی ہندو کی بچی کو واپس گھر میں نہیں بھیجا, انہوں نے کہا کہ بس یہ مسلمان ہو گئی, اب واپس نہیں بھیجیں گے, چاہے وہ بچی چیختی رہے یا کوئی کولی کی بچی چلی جائے یا کرسچن کی بچی چلی جائے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو مسلم ہو گئی, یا ان کا ریپ ہو تو ان کا ریپ پہلی بات یہ کہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. کتنے ریپ ہوئے ہیں پاکستان میں کرسچن اور ہندو بچیوں کے, کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے. اور اب تو خیر دوسری مائنورٹی ہے, شیعہ مائنورٹی ہو گئی, اور یہ تو یہ ہے کہ لارجسٹ مائنورٹی ہوتی ہے پاکستان میں. اور اس کا کیا, اس کا بات یہ کہ یہ جو ڈائیورژنس پر ڈائیورژنس اتنی جو ہم کرتے جا رہے ہیں, اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. وی آر گوئنگ ٹورڈز, یعنی ہے کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے فیلڈ اسٹیٹ بننا ہے.
اس کا چاہے کچھ بھی ہو. ہمیں پہلے امریکہ کی سپورٹ تھی افغان جہاد کی وجہ سے, اب چائنا ہمیں پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے, ہماری سڑکیں بنا رہا ہے, ہمارے انفراسٹرکچر بنا رہا ہے, ہمیں ہیومن ریسورسز کے لیے وہ چیزیں فراہم کر رہا ہے, مین پاور اس کو چاہیے, ہماری بھی اپنی وہ لا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی, اور ہم اب کہتے ہیں کہ ہماری جو پراسپیرٹی ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آپ سوسائٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, سوسائٹی کو آپ کتنا تباہ کریں گے. یہ چیز پاکستان میں سوچنے والی ہے, اور یہ چیز میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں سب کو کہ مجھے آپ ایک ایکٹیوسٹ یا ایک لبرل یا جو بھی آپ کے وہ اصلاحات ہیں وہ اس سے باہر نکل کر آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کو اس چیز کا فائدہ کیا ہوگا, کیونکہ مجھے اس میں نقصان نظر آ رہا ہے, بلکہ نقصان بہت چھوٹا لفظ ہے, مجھے تباہی نظر آ رہی ہے. تو کب تک ہمیں بچائیں گی فارن پاورز, کب تک بچائیں گی ہم؟ آخر میں دو باتیں, ایک تو آپ نے چائنا کا ذکر کیا, تو کیا پاکستان کی اکثریتی مسلم آبادی کو اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کی بات صبح و شام کرتی ہے, ان کو نظر نہیں آتا کہ چین میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ملینز اینڈ ملینز کنسنٹریشن کیمپس میں ہیں. دیکھیے مجھے ایک آئرنی نظر آئی بہت بڑی. اب لوگ وہی بات کہ ایک عام آدمی کا کوئی ڈرامہ دیکھنے کا الگ وہ ہوتا ہے, جب ایک ریسرچر یا میری طرح کا کوئی یعنی یہ ہے کہ پاگل دماغ کا آدمی دیکھتا ہے. اب ہمارے پرائم منسٹر نے بڑا پروموٹ کیا ارطغرل دیکھیں, ارطغرل دیکھیں, یورپی کلچر میں فحاشی ہے, آج بھی ان کا چل رہا ہے. میں ابھی ٹرکش ڈرامے کی بات کی انہوں نے. ان کو جو پہلی چیز ہے وچ از دا آئرنی کہ چائنا میں جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے مسلمز کی, وہ ترک اوریجن کے ہیں. وہ اغوز خان کی جنریشن ہے جو کہ ارطغرل کے بھائی بہن تھے, وہ وہاں پر چلے گئے سینٹرل ایشیا سے, اور پھر 1950s میں جب زبردستی چائنا نے ضم کیا, وہ تو ایک الگ اسٹیٹ تھی ان کی, سینٹرل ایشیا سے ریلیٹڈ تھے. جب وہ آئے اور وہ ان کو سیلف کیا کہتے ہیں ڈٹرمینیشن کا وہ کر رہے ہیں. تو آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ نے ترک مسلمانوں کا ڈرامے دیکھے, ان کا کلچر کرے, تو آپ پہلے جب چائنا میں اتنی پرسیکیوشن ہو رہی ہے تو آپ اس پر نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کے بھائی بہن ہیں, ان کے پر کیا کریں. اگر وہ کمیونسٹ کنٹری ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر کمیونسٹ کنٹری ہے تو پھر تو یعنی ان کو نہیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ ارطغرل دیکھیں. اگر وہ ارطغرل دکھا رہے ہیں تو پھر ارطغرل کے جو بھائی بہن وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کی بھی تو کچھ ہیلپ کریں. بہت آخر میں میں ایک بار پھر آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان کی ریاست ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ہی کنٹرول میں ہے. سیاستدان بھی اس میں دوسری تیسری لیئرز میں آتے ہیں, شاید تیسری لیئر میں آتے ہیں, دوسری لیئر میں بیوروکریسی اور ٹیکنوکریسی آتی ہے. تو کیوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنے گراس لیولز کی جو ہیومن رائٹس ایبیوزز ٹورڈز مسلم مائنورٹیز اینڈ نان مسلم مائنورٹیز کرتی چلی جا رہی ہے اور ان کو نہیں روک رہی؟ دیکھیے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, میں جب پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو سب سے پہلے مجھ سے کوشچن انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں تو پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس سے نرالی ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ یعنی کریٹ کی جاتی ہے ٹو مینیپولیٹ اور ٹو ٹاپل پرائم منسٹر. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی بھی میں اس کو نہیں کہوں گی. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے کہ کون ہے, وہ لوگ وہی ہیں, اس میں عدلیہ بھی نہیں ہے, اس میں پولیٹیشنز بھی نہیں ہے. تو وہ جب یہ بات جب آپ نے کی کہ ان کو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہے, تو میں جب یہ کہتی ہوں کہ جب لاکھوں کی ریلی ہوتی ہے جو کہ کراچی میں ہوئی, اور جا کر وہ جامعہ یعنی جو شیعوں کی امام بارگاہ اور ان پر جا کر شیعہ کافر کافر کہتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے کو پتہ نہیں ہے یا ان کا کوئی اس میں پارٹیسپیشن نہیں ہے. کوئی نہ کوئی رول ہے, اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں جو ایک پاور کا ایک اسٹرکچر ہے, جو ہماری ایک
पिरामिड बनता है, उसका जो पूरा नीचे वाला जो पिलर है ऊपर तक जाता है, तो मैं कहती हूँ टॉप पर भी वो बैठे हैं, बॉटम पर भी वो बैठे हैं। आप देखें कि मुख्तलिफ जितने भी इदारे हैं उनके हेड कौन हैं, क्या इन्फ्लुएंस किस किस का है, हाउसिंग सोसाइटीज से लेकर PIA पर चले जाएं, PIA से लेकर आप क्रिकेट पर चले जाएं, हॉकी पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, उनको भी ये कहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ मार्शल लॉ लगा दें पाकिस्तान में, सीधा सीधा एक मार्शल लॉ लगा दें, बात ही खत्म हो जाएगी। यकीन कीजिए हम लोग चीखना भी बंद हो जाएंगे। क्यों इस्लामिक रिपब्लिक और डेमोक्रेसी और ये सारा जनरल जिया चल रहा था, उसके बाद मुझे एक इंटरव्यू बहुत अच्छा, किसी में नाम नहीं लेना चाहूंगी उन जर्नलिस्ट का, वैसे भी वो बेचारे ज़ेरे अताब हैं आजकल, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कर लें कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है वो पाकिस्तान का सदर भी बन जाए। फिर ये उनकी फौज पर है कि उनको कितना, सबको 3 साल रखना चाहते हैं, 10 साल रखना चाहते हैं, उनका वो टुंटा ही खत्म हो जाएगा सारा। पॉलिटिकल पार्टीज भी खत्म कर दें, सब कुछ खत्म कर दें। और वो उनकी बड़ी अच्छी सजेशन थी, यकीन कीजिए। जैसे हमारी कौम है और जिस तरह से हमारा है कि हमने एक नैरेटिव बना दिया है कि अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद भी ब्लास्फेमी है, तो मैं तो मानती हूँ उनको। मैं तो कहती हूँ कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे अमीरुल मोमिनीन है। मुझे तो जब से मेरे भाई को जूते लगे मैंने कहा कि जी मैं तो आपके साथ हूँ। देखिए, आप मेरे माई बाप है, मैं तो कहती हूँ कि आप मेरे माई बाप है। हाँ, मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपके खिलाफ कुछ बोलूँगा। हाँ, तो मेरी बस ये है कि माफी दे दें। जी, जो जिस तंजिया पेराए में और जिस दुख के साथ आपने सूरत हाल बयान की है, वो वाकई अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान के जो पिसे हुए नॉन मुस्लिम तबके हैं और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ भी जो हैं, वो बेचारी इसी हालत में रहेंगी क्या, जो जीने वाली हालत नहीं है। शमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, अपने ख्यालात का इजहार किया। हम ममनून हैं और आपको गाहे बगाहे ज़हमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। बातचीत सुन रहे थे मोहतरमा शमा जुनेजो साहिबा की आप, जो हमारे UK टॉक शो में UK स्टूडियो से अपने ख्यालात का इजहार वीडियो लिंक पर दे रही थी। आज की बातचीत देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Tech TV UK Talk Show, London Dialogue and Discourse, every Tuesday night 7 p.m. UK time. Subscribe Tech TV YouTube channel and press the notification button.